7,000 स्क्वायर फीट का पोडियम गार्डन मुंब्रा में फर्स्ट टाइम विद वर्ल्ड क्लास मॉडर्न एमिनिटीज। 4 towers, 22 floor each with excel size balconies, 1, 2, 3 BHK configuration starts from 33 lakh onwards। यहाँ आपको कोई बैंक लोन की ज़रूरत नहीं है, हलाल पेमेंट प्लान्स हमारे पास अवेलेबल है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस। जमीयतुल उलमाए हिंद महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हलीमुल्लाह कासमी की स्पीच का पहला भाग। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 23 अगस्त शुक्रवार को कौसा खड़ी मशीन रोड से डायमंड हॉल में जमीयतुल उलमाए हिंद अरशद मदनी महाराष्ट्र इकाई द्वारा वक्फ संशोधन बिल पर एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें उलमाओं के अलावा सियासी दलों के नेता थे। मगर इसमें सबसे उल्लेखित और सबसे काबिल गौर वाली स्पीच अगर किसी की थी, जमीयतुल उलमाए हिंद महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी भिवंडी के मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब की। उनकी स्पीच का पहला भाग हम आपको बता रहे, कुल 2 भाग है, काफी लंबी स्पीच है, 2 भागों में बता रहे हैं। वक्फ के 1954 के पहले कानून से लेकर वक्फ एक्ट 1995 में कैसे बना, यहां तक का पूरा सफर उन्होंने अपनी स्पीच पर बताया है। और फिर वक्फ को लेकर के किस किस ने खेल खेला, किस किस ने क्या चाहा और अब क्या हो रहा है, कुल मिलाकर 2 भागों में, उसमें से ये पहला भाग। आज का ये अहम इजलास वक्फ तरमीमी बिल 2024 के मुंदरजात से वाकफियत हासिल करने के लिए मुनाकिद हुआ है और ये जमीयत उलमा मुमरा कौसा के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद हुआ है। जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने इस मसले पर पहल की और उसे पहल करनी ही चाहिए थी, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ का मसला जमीयत उलमाए हिंद के बुनियादी अग़राज़ व मक़ासिद में से एक अहम मसला है और जमीयत उलमाए हिंद अपने क़याम के पहले दिन से लेकर तहफ़्फ़ुज़े औक़ात के सिलसिले में कोशिशें कर रही है। जब भी हुकूमत हिंद की तरफ से औक़ाफ़ की अमलाक में किसी तरह की मुदाखलत करने के लिए कोई कानून बनाने की कोशिश की गई तो जमीयत उलमाए हिंद सामने आई, उसने कोशिशें की और उसकी मुसलसल कोशिशों की एक लंबी तारीख़ और दास्तान है। मैं चाहता हूँ कि जमीयत उलमाए हिंद ने पहले दिन से इस वक्त तक तहफ़्फ़ुज़े औक़ात के सिलसिले में जो कोशिशें की हैं उसका एक इजमाली खाका आपके सामने आ जाए, क्योंकि जमीयत उलमा के सिलसिले में लोग ये सवाल करते रहते हैं कि इस मसले में जमीयत उलमाए हिंद ने क्या किया। आप जानते हैं कि 1947 जब इस मुल्क की आज़ादी के साथ ये मुल्क तक़सीम भी हो गया और हमारे इस मुल्क में क़यामत सग़रा बर्पा कर दी गई, आबादी और इधर से उधर मुंतकिल हुई, तो वो सूरत हाल ऐसी थी कि जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए उनको जहाँ जगह मिली, मस्जिद पर कब्जा किया, कब्रस्तान मिला, कब्रस्तान पर कब्जा किया, दरगाहें मिली, उन पर कब्जा किया
اوقاف کی بہت بڑی جائیداد پر ان کا قبضہ ہوتا چلا گیا۔ جمعیت علماء ہند نے سب سے پہلے تو برپا ہونے والی قیامت کا مقابلہ کیا، خاص طور سے حضرت مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اس سلسلے میں ذرّی حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ حضرت کی خدمات کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ وقت کے ولی کامل حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک مرتبہ گفتگو چل رہی تھی اور ان کی مجلس میں تذکرہ آیا مجاہد ملت کا، تو کسی مرید نے کہہ دیا کہ حضرت وہ تو کانگریسی آدمی ہے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں مجاہد ملت سے سودا کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ میری زندگی کی ساری عبادتیں، ریاضتیں اور مجاہدات لے لے، اور اس کے بدلے میں مجھے وہ 1947 میں جو قیامت برپا تھی دلی کے اندر، شب و روز محنت کر کے جو انہوں نے لوگوں کی زندگیاں بچائی ہیں اور مجروح اور زخمی لوگوں کو اسپتال پہنچایا ہے، صرف مجھے اپنی زندگی کے وہ چند دن دے دیں۔ اگر انہوں نے مجھ سے یہ سودا کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں فائدے میں رہوں گا۔ یہ ہے حضرت مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ۔ جب 1947 اور 48 کے اس ہنگامے سے کچھ فرصت ملی، کچھ مہلت ملی، تو اب جمعیت علماء ہند کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ اوقاف کی جن جائیدادوں کے اوپر، جن املاک کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے، ان کو کیسے قبضے سے چھڑایا جائے۔ اس سلسلے میں مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ نے جمعیت علماء کی مجلس عاملہ اپریل 1949 میں بلائی، اور مجلس عاملہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اوقاف کے سلسلے میں ایسے قوانین بنائے جائیں اور حکومت سے اس کی منظوری لی جائے جس کے ذریعے اوقاف کا تحفظ ہو سکے۔ مسلسل 2 سال کے غور و خوض کے بعد، ماہرین قانون سے مشورہ کرنے کے بعد، شرعی نقطۂ نظر کے مطابق اسلامی اوقاف کے لیے ایک مسودہ قانون مکمل کیا گیا۔ آپ غور کیجئے، یہ 1949 میں اوقاف کے لیے ایک مسودہ قانون بنایا گیا، تیار کیا گیا، اور اس مسودہ قانون کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے لیے، بل کی شکل میں پیش کرنے کے لیے مرحوم محمد احمد کاظمی جو ایڈوکیٹ تھے اور اس وقت ممبر پارلیمنٹ تھے، ان کے ذریعے پیش کروایا گیا۔ 12 اپریل 1951 کو پارلیمنٹ میں یہ بل پیش ہوا اور اس پر زبردست وضاحتی تقریر ہوئی حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ پارلیمنٹ نے اس مسودہ کو غور و فکر کے لیے منتخبہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ جیسے آج یہ بل جے پی سی کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس وقت وہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ پھر اس پارلیمانی کمیٹی نے غور و فکر کرنے کے بعد اس بل کو رائے عامہ معلوم کرنے کے لیے پورے ملک میں مشتہر کیا کہ لوگوں کی رائے کیا ہے اس قانون کے بارے میں۔ اس وقت بڑی عجیب صورتحال پیش آئی۔ کچھ لوگوں نے جمعیت علماء ہند کے اوپر یہ الزام لگایا کہ جمعیت علماء ملک کے اوقاف کے اوپر قبضہ کرنا چاہتی ہے، لیکن حضرت مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کی کوششوں سے یہ فتنہ ختم ہوا، اور آخر کار
13 مارچ 1954 میں کمیٹی کی سفارش پر وقف بل پاس ہوا۔ یہ پہلا وقف بل تھا جو 1954 میں پاس ہوا اور اس کو وقف بل 1954 کا نام دیا گیا، لیکن اس میں بھی حکومت کی طرف سے کچھ ایسی ترمیمات کر دی گئی جس کی وجہ سے اس میں کچھ خامیاں رہ گئیں، کچھ کمیاں رہ گئیں۔ جمعیت علماء مسلسل ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتی رہی۔ 1959 میں، 1964 میں، 1969 میں وہ خامیاں کیا تھی؟ حکومت چاہے جس کی رہی ہو، کانگریس کی رہی ہو یا آج بی جے پی کی حکومت ہے، ہر حکومت کی نیت اوقاف کی املاک کے بارے میں کبھی صاف نہیں رہی۔ 1957 میں ایک لا کمیشن بنایا گورنمنٹ نے، اور یہ لا کمیشن اس لیے بنایا گیا تاکہ وہ اس پر غور کرے کہ ہندوستان میں جو مختلف مذاہب کے اوقاف ہیں ان کے لیے ایک ایسا قانون مشترکہ بنایا جائے جو سب پر ایک طرح سے نافذ ہو۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے میں کوشش فرمائی اور صدر سے ملاقات کی اور مطالبہ کیا کہ یہ جو مشترکہ قانون بن رہا ہے اوقاف کے مسئلے کو اس سے الگ رکھا جائے۔ ان کی کوششوں کے نتیجے میں صدر جمہوریہ نے اوقاف کو اس سے الگ رکھنے کے لیے 21 جولائی 1959 میں آرڈیننس جاری کیا۔ اس طرح اوقاف کے مسئلے کو اس سے الگ رکھا گیا۔ دوسرا مسئلہ ایک اور سامنے آیا کہ قبضے کا جو قانون تھا کہ 12 سال تک جس کا قبضہ کسی جائیداد پر ہو تو پھر اس کے قبضے سے اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا۔ بہت سی املاک کی وہ جائیدادیں جو دوسرے لوگوں کے قبضے میں چلی گئی تھی اور اب تک اس کو واگزار نہیں کرایا جا سکا تھا، یہ خطرہ محسوس ہوا کہ 12 سال گزر جانے کے بعد پھر یہ املاک وقت سے نکل جائیں گی۔ جمعیت علماء ہند کی کوشش کے نتیجے میں اس 12 سال کی مدت کو بڑھا کر 20 سال کیا گیا۔ اس طرح جمعیت علماء مسلسل کوشش کرتی رہی۔ 1970 میں ایک کمیٹی بنائی گئی، اس وقت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ ممبر پارلیمنٹ تھے، جنرل سیکریٹری تھے جمعیت علماء ہند کے۔ حضرت نے 1954 کے وقف بل میں جو خامیاں تھی اس کو دور کرنے کے لیے کوششیں کی اور یہ کوشش مسلسل ہوتی رہی۔ حضرت نے جب یہ دیکھا کہ حکومت کے کانوں پر جوں نہیں ریگ رہی ہے تو حضرت نے 1979 میں 6، 7، 8 فروری کو سہ روزہ کانفرنس بلائی تحفظ اوقاف کے سلسلے میں، اور اس میں یہ مطالبہ کیا کہ 1954 کا جو وقف ایکٹ ہے اس میں جو خامیاں ہیں اس کو دور کیا جائے، لیکن گورنمنٹ نے کان نہیں دھرا۔ 1984 میں جیسا وقف ایک 1954 میں تھا اس میں تھوڑی بہت جو تبدیلیاں ہوئی تھی اسی حالت میں اسے پاس کر دیا۔ پھر جمعیت علماء نے باقاعدہ تحریک چھیڑی، اور جمعیت علماء کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جمعیت علماء جب کوئی اس طرح کا کام ہوتا ہے تو ملت کے ہر طبقے کو اپنے ساتھ جوڑ کر چلتی ہے، سیاسی طبقے کو، سماجی طبقے کو، اہم شخصیات کو، اور ضرورت پڑتی ہے تو اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑتی ہے۔ شروع سے جمعیت علماء کے کام کرنے کا یہ طریقہ رہا ہے۔ پھر
کوشش چلتی رہی علماء کے ساتھ اور دوسرے سماجی طبقات کے ساتھ، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ حضرت گفتگو فرماتے رہے، یہاں تک کہ 1995 کا وقف ایکٹ ہمارے سامنے آیا۔ یہی 1995 کا وقف ایکٹ ہے جس کو بنیاد بنا کر کے اور اصل مان کر آج 2024 کے وقف ایکٹ میں ترمیم کی گئی، اسی وقت میں ترمیم کی گئی۔ لیکن 1995 میں جو وقف ایکٹ بنا اس میں بھی تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی۔ یہ زمانہ جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت کا تھا۔ 2010 میں یہ ترمیم لانے کی کوشش کی گئی، اور 2010 میں جانتے ہیں کہ کس کی حکومت تھی؟ بی جے پی کی تو حکومت تھی نہیں۔ 2010 میں کس کی حکومت تھی سب جانتے ہیں۔ اس میں وقف کے سلسلے میں ایک ایسی کمیٹی بنائی گئی کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ وقف کی جائیدادوں کو ڈیولپمنٹ کیا جائے، اور ارادہ اس سے تھا کہ بڑے بڑے بلڈروں کو وقف کی جائیدادیں دے دی جائیں اور وقف کی املاک پر قبضہ کر لیا جائے۔ حضرت نے اس کی تحریک چلائی۔ 2021 میں وقف کے تحفظ کے لیے کانفرنس حضرت نے دلی میں بنائی اور یہ کہہ دیا کہ وقف ڈیولپمنٹ ایجنسی ہمیں کسی بھی حال میں منظور نہیں ہے۔ جمعیت علماء کی یہ مسلسل کاوش رہی ہے، پوری 1 صدی اس پر گزر چکی ہے۔ 1 صدی سے جمعیت علماء وقف کے تحفظ کے لیے کام کرتی چلی آ رہی ہے۔ اس کے اغراض و مقاصد میں یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو پھر جب یہ وقف بل سامنے آیا، اس وقت حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم ہندوستان میں نہیں تھے، باہر سفر میں تھے، بے چین ہو گئے، وہیں سے بیان جاری کیا اور جمعیت علماء ہند کو یہ حکم دیا، اس کی ہر صوبائی جمعیت کو حکم دیا کہ اپنے اپنے مقام پر جو اس کمیٹی کے ممبران ہیں ان سے ملاقات کیجئے، اس کی جو خامیاں ہیں اسے اجاگر کیجئے اور ان کو بتائیے کہ وقف ہمارا مذہبی مسئلہ ہے، خالص مسئلہ ہے، اس میں کسی طرح کی مداخلت مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ حکومت جو اب تک ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت کرتی آ رہی ہے، اب وہ موقع آ گیا ہے کہ اب ہم اس مداخلت کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت کا یہ پیغام آیا، ہم نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ اس کمیٹی کے 3 ممبر ہمارے صوبے کے ہیں، 2 شیو سینا سے ہیں، 2 گٹ ہے شیو سینا کا، 2 گروپ ہے، ایک شندے گروپ سے ہیں اور ایک ادھو ٹھاکرے گروپ سے ہیں اور ایک NCP شرد پوار سے ہیں۔ تو NCP شرد پوار سے جو ہیں وہ چونکہ ہمارے بھیونڈی حلقے کے سنسد ہیں، وہاں کے رکن پارلیمان ہیں، ہم نے ان سے ملاقات کی، ان کے سامنے ساری باتیں رکھی، اور پھر اروند ساونت صاحب سے جا کر دادر میں ان کے آفس میں ہم نے ملاقات کی۔